खुशहाल ज़िंदगी छोटी छोटी खुशियों में तलाश करें। अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम लाइफ इन ओमान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज का व्लॉग है जी मेरी हस्बैंड की सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी का। हस्बैंड की थी बर्थडे और मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं ज़ाहिर किया था कि मुझे उनकी बर्थडे याद है, क्योंकि हमने देना था इस दफ़ा। मैंने वानिया शाल ने डिसाइड किया था कि हम सरप्राइज़ देंगे। तो यहाँ पे वानिया शाल ने अपने बाबा के लिए हैंडमेड कार्ड बनाए थे, खुद ही से इन्होंने कार्ड ड्रॉ किए थे और आज मैंने वानिया शाल की कटिंग की थी। इस तरह से इनका फ्लिप कट किया था। और ऐसे ही होता है कि जब कोई पार्टी होती है तो उसके लिए तो ज़ाहिर है फिर स्पेशल खाना बनता है। केक बनेगा क्योंकि बर्थडे है, तो सबसे पहले केक बना लेते हैं। आज मैं आपको मार्स चॉकलेट केक की एक बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी दूंगी। आप घर के इंग्रेडिएंट से इजीली घर में बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है पैन कोई भी आप ले सकते हैं, स्क्वायर ले लीजिए, चौरस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास ये राउंड वाला था, मैंने ये लिया है। अब इसके ऊपर मैं बटर पेपर लगा लूँगी और अवन को मैंने 380 सेल्सियस पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था। आप अगर अवन में नहीं बनाने चाहते तो पतीले में बना लीजिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दें। तो आइए इसकी प्रेप को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 एग्स रूम टेम्परेचर पे। इसके साथ ही इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस शामिल करेंगे और 1 कप पाउडर शुगर शामिल करेंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। उसके बाद जी अब हमने इसके अंदर क्या कहते हैं मैदा शामिल करना है। मैदे को मैंने आपको बताया था हमेशा छान के यूज़ करना चाहिए। 1 कप मैदा लेंगे और इसके साथ 2 टेबल स्पून और लेंगे, मतलब 1 कप और 2 टेबल स्पून मैदा लेंगे और इसको छान लेंगे। हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे और हस्बैंड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज हम उनकी बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहे हैं। तो मैंने ली थी 1/3 कप कोको पाउडर और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैं बेकिंग पाउडर ले लूँगी। ये बहुत ही इजी केक है, घर के आम इंग्रेडिएंट से इजीली बन जाता है। तो साथ साथ भी क्लीनिंग भी चल रही है और मेस भी। आपको पता है कि जब काम ज़्यादा हो रहे होते हैं तो बस इसको जल्दी से छान लेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारा बैटर जो है ये बहुत ज़्यादा थिक है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर हाफ़ कप नॉर्मल दूध शामिल करेंगे, यानी कि दूध ठंडा शामिल नहीं करना, नॉर्मल। और 2 टेबल स्पून मैंने मेल्टेड बटर शामिल किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारा स्मूथ सा बैटर बन के रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, पैन के अंदर डालेंगे इस बैटर को और साथ ही मैंने ले ली थी मार्स चॉकलेट। आप स्नीकर्स से भी इसको बना सकते हैं, डेयरी मिल्क से भी, जो चॉकलेट पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड को मार्स चॉकलेट ज़्यादा पसंद है तो मैंने ये वाली ऐड की थी। तो अब हमने क्या करना है, पहले मैं क्या कहते हैं पैन में निकाल लूँगी इस बैटर को और इसके बाद ना अब मैं इसके ऊपर ना ये चॉकलेट कट करके स्लाइसेस में डाल दूँगी। अच्छा, चॉकलेट के जो स्लाइसेस आपने डालने ना वो ऊपर इस तरह से छोड़ने नहीं है। अगर आप ऊपर छोड़ेंगे तो वो बर्न हो जाएंगे। आपने ना इनको अंदर डिप कर देना है। मैंने देखें उसी छुरी से इसको अंदर डिप कर दिया है। अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। 2 से 3 बार टैप करने के बाद मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया था। अच्छा जी, और मैं बना रही थी वाइट सॉस स्ट्रीट स्टाइल पास्ता और उसके साथ मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा। क्योंकि देखें मतलब देसी फूड तो होता ही है हस्बैंड्स का फेवरेट और वो तो बनाते ही रहते हैं हम लोग। तो इस तरह का अगर इटालियन फूड हस्बैंड को पसंद हो तो फिर ऐसे मौक़ों पे तो ऐसा ही फूड बनता है। तो मेरे हस्बैंड को वाइट सॉस पास्ता और पिज़्ज़ा बहुत पसंद है तो मैंने सोचा कि फिर यही बना लेती हूँ उनके लिए। तो पहले इसके लिए ना ये बहुत डिफरेंट स्टाइल में मैं बनाती हूँ। ये मेरी ख़ुद की रेसिपी है और ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें ग्रीन वेजिटेबल का यूज़ होता है। इसमें मैंने ली है ग्रीन अनियन, इनको कट कर लिया वॉश करके। अब इसके साथ ना इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च। मेरे पास ब्रोकली नहीं थी, ब्रोकली भी वैसे इसके अंदर ऐड होती है। बहुत ही टेस्टी मतलब वो लगता है, ग्रीन वेजिटेबल से बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी से शिमला मिर्च भी कट कर लूँगी।
ساری ویجیٹیبل کٹ کر کے رکھ لیں پہلے سے ریڈی کر کے، تو پھر یہ ہے کہ ایزی ہو جاتا ہے اینڈ کے ٹائم پہ بنانا۔ تو الحمدللہ ہسبینڈ کے آنے سے پہلے ساری ڈیکوریشن، کیک، فوڈ سب کچھ ہم نے ریڈی کر لیا تھا، اور ان کو دیا تھا اچانک سے سرپرائز، کیونکہ ہر وائف کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ کے آفس سے آنے کا، واپسی کا کیا ٹائم ہے۔ تو بس یہ ریڈی کر لیا تھا۔ اب میں پزا کی چیزیں بھی ریڈی کر لوں گی۔ پزا کے لیے میں نے لی ہے شملہ مرچ کو بھی کٹ کر لیں گے، ساتھ میں ایک انین کٹ کروں گی، اور اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں چکن ہوگا اوبویسلی، کیونکہ فجیتا پزا بنا رہی ہوں میں۔ تو یہ دیکھیں یہ ہو گئی جی شملہ مرچ کا کٹ، اب انین کو بھی میں کٹ کر لوں گی۔ اچھا انین میں نے نا سلائسز میں کٹ کیا تھا، چاپ نہیں کیا تھا، باریک سلائسز میں کٹ کر لیا تھا۔ اچھا میرے پاس نا اولیوز نہیں تھے، یہ پکل رکھا ہوا تھا، اولیوز اسی میں سے میں نے نکال لیے تھے، اور تھوڑا سا ہری مرچوں کا پکل بھی نکال لیا، بس ان کو بھی کٹ کر کے یہ میں پزا کے اوپر ڈال لوں گی۔ ڈو بھی ابھی میں نے بنا کے ریڈی نہیں کی تھی، تو بس یہ تھا کہ یہ جلدی جلدی کر کے اس کے بعد میں ڈو بھی بنا دوں۔ اب چکن میں کٹ کر لوں گی۔ چکن میں نے لیا تھا 250 گرام سے تھوڑا سا بڑا تھا، آئی تھنک یہ 300 گرام کا ایک پیس تھا۔ ان کو میں باریک اس میں کٹ کر لوں گی، تاکہ پزا کے لیے اور پاستا کے لیے جو چکن چاہیے وہ یوز ہو جائے۔ ویسے آپ پزا اور پاستا دونوں ویج میں بھی بنا سکتے ہیں، اگر آپ کو چکن نہیں ڈالنا تو آپ اسی ریسیپی کو ایز اٹ از ویج میں یوز کر لیجئے۔ تو بس چکن بھی دیکھیں ہمارا کٹ ہو گیا ہے۔ اب سب سے پہلے نا ہم پزا کی ڈو بنا لیتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے لیا ہے 2 کپ میدا، اور اس میں میں نے 1 ٹیبل سپون ڈالا انسٹنٹ ایسٹ، اور 1 ٹیبل سپون میں نے شوگر ڈالی، اور 1 کپ ورم واٹر ڈالا ہے۔ اچھا آپ نے جب بھی بنانا ہے نا پزا کی ڈو، اسے گرم پانی سے آپ نے گوندنا ہے، مطلب کہ اگر آپ گرم پانی سے نہیں گوندیں گے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈو ہے نا وہ صحیح طرح رائز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کو بس اچھی طرح سے مکس کر کے گوندھ لیں گے، اور اس کے اوپر میں 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل ڈال دوں گی، اور اس کو اچھی طرح سے گوندھ لوں گی۔ یہ دیکھیں آئل اسپریڈ کر دیا ہے۔ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور گوندھ لیں گے۔ بس سافٹ سی ڈو ہو جائے گی تو اٹ مینس کہ ریڈی ہو گئی ہے۔ پھر اس کو میں کور کر کے کسی کیا کہتے ہیں ایسی ورم جگہ پہ رکھ دوں گی تاکہ یہ جلدی رائز ہو جائے۔ میں تو ویسے اوون میں رکھ دیتی ہوں، اس سے جلدی رائز ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ میں نے کر دی کور، اب اس کو رکھ دیا تھا۔ اب میں نے نا چکن ٹکا پزا جو بنا رہی تھی اس کے لیے میں کیا کہتے ہیں فلنگ بنا لے گئی، ساتھ میں نے وانیہ کے لیے یخنی چڑھا دی تھی، کیونکہ وانیہ کی تھوڑی طبیعت ابھی بھی اپسیٹ ہے۔ اور یہ دیکھیں چیز ریڈی کر لیا ہے پزا کے لیے، ساتھ ساتھ بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ میرا کیک بیک ہو رہا تھا، اور یہاں پہ میں اس کی ٹاپنگ اوپر کی جو چاکلیٹ والی گناش ہوتا ہے وہ ریڈی کر رہی تھی۔ اور یہ دیکھیں جی پاستا بوائل ہو چکا ہے، اور چکن بھی کٹ گیا ہے، بس چیزیں سب ریڈی ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی زبردست سا کیک بیک ہو گیا ہے ہمارا۔ اب پہلے اس کو ٹھنڈا کر لیں گے، اس کے بعد پھر اس کی گارنشنگ کریں گے۔ تو اتنی دیر میں جلدی سے وائٹ ساس کے لیے جو چکن ہے وہ ریڈی کر لوں گی۔ اس کے لیے میں نے 3 سے 4 ٹیبل سپون لیا ہے کوکنگ آئل، اور اس میں 2 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے، اور اس میں چکن ایڈ کر دیں گے۔ یہ بہت ہی سمپل چکن ہے، اور اس میں صرف کالی مرچیں، سالٹ اور تھوڑی سی وائٹ پیپر ایڈ ہوتی ہے، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے، کوک کریں گے، اور یہ ریڈی ہو جائے گا۔ یہ یخنی دیکھیں بن کے ریڈی ہو گئی، چائے بھی بن رہی ہے، ساتھ ساتھ چکن بھی ریڈی ہو گیا ہے۔ اور جی اب کیک کی کر لیتے ہیں گارنشنگ۔ کیک ٹھنڈا ہو گیا تھا، یہ دیکھیں کتنی ایزیلی یہ مولڈ سے باہر آ گیا، بالکل بھی نہیں چپکا۔ تو اب میں گارنشنگ کرنے لگی تھی، کیونکہ میں نے پہلے ہی بنا لی تھی۔ تو یہ دیکھیں ساری چاکلیٹ جو ہے یہ پھر سے کیا کہتے ہیں اکٹھی ہو گئی ہے۔ میں آپ کو کیک قریب سے بھی دکھا دوں ذرا۔ یہ دیکھیے زبردست سا کیک ہمارا بن کے ہو گیا ہے ریڈی۔ اور جی چاکلیٹ کو میں نے دوبارہ سے میلٹ کیا تھا، اب میں اس کے اوپر یہ اسپریڈ کر دوں گی۔ اچھا میں نے سمپل سا کیک بنایا تھا، کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے اوپر کیا لکھوں یا کیا وہ کروں، تو پھر میں نے ایک کیا کہتے ہیں وہ بنا کے اسٹک پہ ٹوتھ پک سے نا ٹوتھ پک کی ہیلپ سے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو لکھ دیا تھا، اور وہ اس پہ لگا دیا تھا، اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔
تو یہ دیکھیں اب یہ ریڈی ہو گیا. اس کو ٹھنڈا کرنے تھوڑی دیر فریج میں رکھ دیا تھا اور پزا کی ڈو بھی رائز ہو گئی تھی ہماری. اچھا میرا نا ایک ڈفرینٹ سٹائل ہے پزا بنانے کا. میں نا ڈائریکٹ اوون میں بیک کرنے پزے کو نہیں رکھ دیتی ہوں. میں کیا کرتی ہوں, اس سے نا کبھی بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پزا کی بیس ہوتی ہے نا وہ کچی نہیں رہے گی اگر آپ یہ میتھڈ یوز کریں گے. تو میں نے مطلب چولہے پہ نا پہلے روٹی سی بنا لیتی ہوں. اس کی مطلب جو بیس ہے اس کو نا پہلے توے کے اوپر سیک لیتی ہوں, دونوں سائڈوں سے اچھی طرح کوک کر لیتی ہوں. اس کے بعد پھر میں اوون میں اس کو نا ٹاپنگ کر کے رکھتی ہوں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پزا کبھی بھی کچا نہیں ہوتا. تو یہ دیکھیں میں نے ریڈی کر لی بیس توے پہ پہلے سیک کے. تو اب میں نے جو پزا سوس تھا وہ بھی ہوم میڈ بنایا تھا. اب اس کی ٹاپنگس وغیرہ ڈال لیں گے. پہلے اس پہ چکن لگا لیتے ہیں اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں اس پہ شملہ اور پیاز, اور ساتھ ہی میں اس کے اوپر چیز ڈال دوں گی ساری, چیڈر چیز اور موزریلا چیز. چیز جب بھی آپ پزا پہ ڈالیں نا بھر کے ڈالیں کیونکہ پھر ہی پزا مزے کا بنتا ہے. اور اس پہ میں نے اولیوز لگا دیے تھے اور تھوڑا سا اوریگینو اسپریڈ کر دیا تھا. دونوں پزا ریڈی ہو گئے تھے اور اس کو بیک کرنے رکھ دیا تھا. اب جی جلدی سے کیا کہتے ہیں وائٹ سوس پاستا بھی بنا لیتے ہیں. اس کے لیے وائٹ سوس بنائیں گے. 1 ٹیبل سپون میں نے بٹر لیا ہے اور اس میں 2 سے 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے. اور اس کو تھوڑا سا میلٹ کرنے کے بعد اب اس میں نے 1.5 ٹیبل سپون میدا شامل کیا ہے اور اس کو اچھی طرح بھون لیں گے. یہ دیکھیں اچھی طرح سے جب یہ بھون جائے تب ہم اس کے اندر دودھ شامل کریں گے. دودھ 1 کپ میں نے شامل کیا ہے. اس کی اچھی طرح مکس کریں گے. اب اس میں بلیک پیپر, سالٹ شامل کریں گے. ایسا جو میں وائٹ سوس بناتی ہوں اس میں بس میں سالٹ اور بلیک پیپر ہی شامل کرتی ہوں. سالٹ تو میں بہت ڈر کے ڈال رہی تھی کہ بعد میں ایڈ ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں تھک ہونا شروع ہو گیا وائٹ سوس ہمارا. اب اس سٹیج پہ ہم اس کے اندر پاستا ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر شملہ مرچ ایڈ کر دیں گے اور چکن ایڈ کر دیں گے. اب اس کو اچھی طرح سے کوک کریں گے. تو اب یہ دیکھیں ہمارا وائٹ سوس جو ہے تھک ہو گیا اس لیے میں نے تھوڑا سا دودھ اور ایڈ کیا ہے اور اس کو مکس کریں گے. تھوڑا کریمی ہو تو اچھا لگتا ہے. تو اب میں ٹیسٹ کر دیکھ رہی تھی. اب مجھے نمک پھر کم لگا تو پھر میں نے نمک ایڈ کر دیا. پھر ٹیسٹ کیا ہے, اب مجھے صحیح لگا تھا. تو اس کے بعد میں کیا کہتے ہیں اس کے اندر ایک چیز کا سلائس, چیڈر چیز کا سلائس ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی. اور یہ دیکھیں اس پہ اسپرنگ انین کر دیا. ریڈی ہو گیا پزا بھی اور پاستا بھی. اور یہ دیکھیں اس طرح سے کی تھی جی میں نے ڈیکوریشن, اور یہ بچوں کے کہنے پہ کی تھی. بچے بہت انسسٹ کر رہے تھے. اور یہ جی سرپرائز. سرپرائز. تو بس کیا کہتے ہیں جلدی سے پھر ہم نے کیک بھی لگا لیا تھا اور بس ہسبینڈ کو میں نے کہہ دیا تھا, کینڈل بھی جلا لی تھی اور ہسبینڈ کو کہہ دیا تھا آ جائیں بھائی ہینڈ اور فیس واش کر کے, اور یہاں پہ سانگ چلا دیا تھا اور برتھ ڈے پارٹی انجوائے کریں گے. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy. تو سیلیبریشن اچھی سی ہو گئی تھی. اب وانیہ شال اپنے بابا کو دے رہی تھی گفٹ, اور ایک گفٹ میں نے لیا تھا ان کے لیے اور میں بھی دے رہی تھی. اور وانیہ شال نے پرفیوم لیا تھا اپنے بابا کے لیے اور میں نے ان کے لیے ایک شرٹ لی تھی.
اور بہت زیادہ مطلب ہسبینڈ ہیپی تھے. مطلب اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہوتی ہیں یہ مطلب فیملیز میں پیار محبت پیدا کرتی ہیں. اس کے بعد ہم سب بیٹھ گئے تھے جی ڈنر کرنے کے لیے. بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو بس ڈنر سے فری ہونے کے بعد دیکھیں جب پارٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا حال ہے میرے کچن کا. تو میں نے پھر کیا بھئی جھٹ پٹ سے کچن کلین اپ, سارا کلین کر لیا تھا, سب برتن وغیرہ واش کر لیے تھے. آئی ہوپ میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے گا. ملوں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.